Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र एपिसोड नंबर 22। कंदील के आने से वो परेशान सी हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक लड़की का घर यूं छोड़कर आना उसके लिए परेशानी का बायस था। उसके घर वाले कुछ भी कर सकते थे और वो उसको जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी। वो यही सोच रही थी कि एकदम बारिश शुरू हो गई। वो उठकर बरामदे में आ गई और छम छम बरसती बारिश का नजारा करने लगी। यूं लग रहा था जैसे आसमान से सारे झरने जोरों शोर से बहने लगे हों। हर तरफ जल थल हो गया हो। लॉन आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरने लगा। बरामदे के चारों तरफ छोटे गमले यूं पानी से भर गए जैसे कतार दर कतार चाय की प्यालियां सजा दी गई हों। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। तमाम नशेबो फराज पानी के वजूद में समा कर एक जैसे हमवार हो गए थे। बारिश लम्हा बलम्हा तेज हो रही थी और उसके साथ हवा के तुंदो तेज झोंके भी दरवाजों और खिड़कियों को हिला रहे थे। हर तरफ खड़खड़ाहट सी हो रही थी। पहले तो वो खिलती नौखेज कोपलों, हरी हरी मखमली फर्श जैसी घास और नित नए सब्ज रंगों के पत्तों, दरख्तों की झूलती टहनियों, पुरजोश बरखा रुत और मलगिरे आसमान का नजारा करते हुए लुत्फ अंदोज हो रही थी। लेकिन यकदम जोर से बिजली कूंदी और हर तरफ तारीकी सी छाने लगी। कितना वक्त गुजर गया उसे एहसास ही नहीं हुआ था। वो उठकर अंदर आ गई जहां हर तरफ सुकूत ही सुकूत था। वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगी। कंदील किचन में चाय बनाने में मसरूफ थी और हसन लाउंज में मुसलसल उसको देख रहा था। और यही बात जोहा भी नोट कर रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हसन उसको निदा क्यों कहता है। इतने में वो चाय लेकर आ गई और एक कप उसको देखकर जोहा के साथ आकर बैठ गई। दोनों चाय के साथ साथ बातें भी करने लगी। निदा, तुम्हें याद है ना आरिफ, जब भी तुम आती थी जल्दी से चाय का कप तुम्हें ऑफर करता था और फिर बाद में मेरे हिसाब में लिखवाता था। याद है ना तुम्हें? हसन बगौर उसके चेहरे की जानिब देखने लगा, फिर ऊंची आवाज में कहकहे लगाने लगा। कंदील जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, हाँ हाँ, मुझे सब याद है। कंदील, मैं सोच रही हूँ अभी हम स्टोर में जाकर हसन की सारी चीजें देखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हें निदा क्यों कहता है। सुहा ने राय दी, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। चाय पीकर दोनों स्टोर में चली गई और उसका सामान उलट पुलट करने लगी। स्टोर में न जाने कब से गर्द की तहें जमी थी। कंदील फिरोजा को आवाज दो, कपड़ा लेकर आए, साथ साथ सफाई भी कर ले। और वो चौकीदार को बुलाने फौरन चली गई। जब भी जरूरत होती वो उसको बुला लेती। फिरोजा हर तरफ पड़ी मट्टी को साफ करने लगी और वो भी पुरानी अलमारियां खोल खोल कर साफ करने लगी। एक अलमारी में उसके ढेरों गिफ्ट्स और कार्ड पड़े थे। मैडम, क्या ये सब आपके हैं? कंदील ने हैरत से पूछा। हाँ, गुजरे जमाने की खूबसूरत यादें, जोहा आह भर कर बोली। कंदील ने उनको उलट पुलट कर देखा। किस कदर खूबसूरत पैकिंग है। लगता है कोई बहुत नफीस और अच्छे टेस्ट वाला इंसान होगा। उसने गिफ्ट पर नाम पढ़कर कहा। हाँ, हसन बहुत नफीस और बहुत बाज़ौक़ था। वो जख्मी मुस्कुराहट से बोली। हसन? वो चौंकी। हाँ, वो भी हसन था। क्या वो आपसे मोहब्बत करता था? कंदील ने सवाल किया। हाँ, बहुत शदीद।
شاید اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ وہ آہ بھر کر بولی، اور آپ؟ قندیل کے لہجے میں گہرا استفہام تھا۔ یقیناً میں بھی۔ وہ سانس کھینچ کر بولی، میڈم آپ کبھی ان کو بھول پائی ہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ تو ہر لمحہ میری سانسوں کے سنگ زندہ ہے اور میں اس کو بھولنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، اسی لیے تو آپ نے اتنی پرانی یادیں اتنی چاہت سے سنبھال کر رکھی ہیں۔ یادیں تو بس یادیں ہوتی ہیں جن کو انسان باوجود ہزار کوشش کے آنے سے نہیں روک سکتا۔ زندگی میں ہر روز، ہر لمحہ، ہر آن، ہر قہقہے پر، ہر ٹھوکر پر، ہر دکھ پر، ہر خوشی کے لمحے یاد کا پتھر ضرور آ کر لگتا ہے۔ حسن میرے لیے خوبصورت یاد کی مانند ہے، ایسی یاد جس کو میں ہر وقت اپنے اندر موجود پاتی ہوں۔ وہ قدرے جذباتی انداز میں بولی، اور یہ حسن؟ قندیل نے سوال کیا۔ یہ بھی خوشبو ہے، مہک ہے، لیکن اس کو بھی میں کھونا نہیں چاہتی۔ یہ میری اولاد تو نہیں مگر میرے لیے اولاد سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں میں نے اپنا عکس دیکھا ہے۔ میرے ماضی کی تنہا یادوں کا بس یہی گواہ ہے، اور میں اس سے بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ محبت سے بولی، میڈم کہتے ہیں محبت تو ایک سے ہوتی ہے، پھر اتنے بہت سے لوگوں سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ قندیل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ قندیل، قدرت نے انسان کو محبت کا وسیع ذخیرہ دیا ہے۔ اس کے اندر یہ چشمہ ہر وقت پوری روانی سے بہتا رہتا ہے۔ جتنا وہ اس کو استعمال کرتا ہے اتنا ہی اس میں جوش آتا ہے۔ ہر انسان زندگی میں بہت ساری محبتیں کرتا ہے، نوعیت مختلف ہوتی ہے، کسی سے کم، کسی سے بہت زیادہ، کسی سے انتہا پر پہنچی ہوئی۔ ہر محبت کا دائرہ مختلف ہوتا ہے۔ اولاد کی والدین سے محبت اور نوعیت کی ہوتی ہے، میاں بیوی کی، دوست کی، محبوب کی، ایک انسان کی دوسرے سے۔ ہر ایک کے لیے مختلف ہوتی ہے، مگر ان سب کا لمس اور احساس ایک ہی ہوتا ہے، ایک جیسی مٹھاس ہوتی ہے۔ وہ پروسوخ لہجے میں بولی۔ باتوں کے دوران ہی اسے حسن کے سامان سے ایک البم ملی جس میں ایک گروپ فوٹو تھا۔ وہ ہر چہرے کو بغور دیکھنے لگی، پھر ایک چہرے پر دائرہ سا لگا ہوا تھا، اور وہ چہرہ حیرت انگیز حد تک قندیل سے مل رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے یہی ندا ہے، وہ بہت تم جیسی۔ جسامت، قد اور فیس کٹ میں بہت مشابہت تھی، صرف نقوش میں تھوڑا بہت فرق تھا۔ سہا نے قندیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اور کافی دیر وہ سامان ٹنٹولتی رہی مگر اور کچھ بھی نہ ملا۔ دونوں اسٹور صاف کر کے باہر نکلی تو برآمدے میں کوئی چلتا نظر آیا۔ وہ دونوں ہی ٹھٹک گئی۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ قندیل کو آئے 2-3 دن ہو گئے تھے، اور اس دوران کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، کھڑکیاں، دروازے سب بند تھے، اور حسن بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ہیولا صرف 1-2 دفعہ نظر آیا اور پھر غائب ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ قندیل بولی، کہیں ہمارا وہم نہ ہو، زحا نے کہا، مگر اس کے قدموں کی چاپ بہت گہری تھی۔ قندیل نے کہا، ہاں سنی تو میں نے بھی ہے۔ زحا نے اس کی تصدیق کی۔ دونوں وہیں خاموشی سے بیٹھ گئی، اور حسن بھی وہیں کرسی پر سو گیا۔ باہر بارش بھی تیز ہونے لگی۔
پھر ایک دم زور سے دستک ہوئی۔ قندیل، تم میرے کمرے میں آ جاؤ، زحا نے اسے کہا اور وہ دونوں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے میں جا کر مضبوطی سے دروازہ بند کیا اور فوراً فریدی صاحب کو فون کیا۔ زحا بی بی، اس وقت میں مصروف تو بہت ہوں، جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں آپ کی طرف آ جاؤں گا، لیکن بات ہے کیا؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فریدی صاحب نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ فریدی صاحب، بہت ضروری کام ہے، وہ جلدی جلدی بولی۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں۔ ساری رات انتظار میں گزر گئی، بارش بھی تیز تھی، شاید فریدی صاحب اس کی وجہ سے لیٹ ہو رہے تھے۔ ہر 5-10 منٹ کے بعد کوئی دروازہ زور سے کھٹکھٹاتا اور پھر ایک دم فون کی بیل ہوئی۔ قندیل کا باپ اسے فون پر دھمکیاں دے رہا تھا اور اسے گھر جلدی پہنچنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ ڈر سی گئی تھی۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ دل ہی دل میں خدا سے دعائیں کرنے لگی۔ سحر ہونے کے قریب تھی جب فریدی صاحب کی گاڑی آ کر رکی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ شکر ہے فریدی صاحب، آپ آ گئے، وہ قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا اور اس نے ساری بات ان کو بتائی۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے آپ قندیل کو اپنے گھر مہمان رکھیں، جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے میں اس کو لے آؤں گی، زحا نے انہیں رائے دی۔ قندیل، ان سے ملو، یہ فریدی صاحب ہے، بہت اچھے انسان، اور میرا خیال ہے کہ ایک انسان کو متعارف کرانے کے لیے یہی انٹروڈکشن ہونا چاہیے۔ انسان کو بحیثیت انسان ہی تعارف کرانا چاہیے، نہ کہ دوسرے حوالوں سے۔ لیکن میرا خیال ہے ہر تعارف کے لیے سوشل ٹرمز کا ریفرنس دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بے نام تعلقات کو سوسائٹی 1 منٹ میں ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ قندیل نے آہ بھر کر کہا۔ ہر تعلق کی بنیاد انسان کی سوچ پر ہوتی ہے، وہ کس زاویے سے دوسرے انسان کو دیکھتا ہے۔ ہر زاویہ مختلف ہوتا ہے، کہیں زاویہ افقی تو کہیں عمودی۔ یہی حال سوچ کا بھی ہے، کسی کے بارے میں ہم سب اچھا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں برا، اور کسی کے بارے میں ملے جلے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے میں کسی کو کیا بتایا جائے کہ ہم کس نقطۂ نگاہ سے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن سوسائٹی اس وقت مطمئن ہوتی ہے جب آپ کوئی رشتہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، چاہے رشتہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، قندیل نے آہستہ سے کہا۔ فریدی صاحب دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ میرا خیال ہے یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، بیٹا آپ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، فریدی صاحب نے کہا، اور وہ اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ حسن جب بیدار ہوا تو اس کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور بہت شور مچانے لگا۔ تم اس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ چلی گئی، زحا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں اب اس سے باتیں کروں گا، آپ اس کو واپس بلائیں۔ وہ سخت مضطرب ہو رہا تھا۔ اچھا، میں تمہاری اس سے فون پر بات کرواتی ہوں، اور اس نے نمبر ملا کر اسے ریسیور تھمایا اور خود کچن میں چلی گئی، اور وہ اس سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا رہا، اور اکثر وہ دیکھتی تو وہ اس سے باتیں کر رہا ہوتا۔ اس نے اس کا نمبر اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ حسن کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ پھولے نہ سماتی تھی۔ عزیز نے اسے فائنل چیک اپ کے لیے بلوایا تھا۔ عزیز نے اس کا اچھی طرح چیک اپ کیا اور زحا کی طرف متوجہ ہوا۔ Now he is fit as a fiddle، عزیز مسکرا کر بولا۔ لیکن عزیز، یہ بہت کم کھاتا ہے یا شاید بہت کم بھوک لگتی ہے۔ دیکھو حسن، انسان کی شخصیت کا ڈھانچہ 3 خصوصیات سے مل کر بنتا ہے: انٹیلیجنس، ول
اور ایپیٹائٹ، اور ان تینوں خصوصیات کے توازن سے ایک نارمل شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو نارمل رکھو، ول پاور کو بھی مضبوط رکھو، حالات کا مقابلہ بہادری سے کرو، کھاؤ پیو اور جو کچھ تم چاہتے ہو خوب کھاؤ اور ڈپریس نہ ہو۔ ہر بحران پیدا ہی گزر جانے کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کی آزمائش ہی کرائسس میں ہوتی ہے، اور بحران گزرنے کے بعد پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے یا وہ کتنا کمزور ہے۔ چھوٹے موٹے بحران تو 2-3 دن میں ہی گزر جاتے ہیں، کچھ کی مدت لمبی بھی ہو سکتی ہے، مگر یقین رکھو کہ ہر ایک ضرور گزر جائے گا، نارمل حالات ضرور پیدا ہوں گے، اور جبکہ تم وجود بھی رکھتے ہو اور اس کے اندر نفس بھی موجود ہے، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے، دل روٹین کے مطابق دھڑکتا ہے، خون بھی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے، پھر تم کس طرح اپنے وجود کی نفی کر سکتے ہو؟ ہر انسان چاہے وہ کسی قابل نہ بھی ہو مگر وہ ضرور کہے گا کہ میں ہوں، اور روح جو کہ منفرد روحانی جوہر ہے ضرور اسے اس کی ذات کے علم سے آشنا کرے گی۔ روح یا ذہن جسم سے قطعی طور پر الگ اور آزاد ہے۔ تم اپنے جسم کی نفی تو کر سکتے ہو مگر اپنے ذہن کے غیر موجود ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم ایک منفرد انسان ہو، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور وہ اس انفرادیت کا شعور بھی رکھتا ہے، اور انفرادیت تبھی قائم رہ سکتی ہے جب شخصیت طاقتور ہو، اور شخصیت کو توانا بنانے کے لیے خوراک بہت ضروری ہے۔ تم نے وہ قصہ تو سنا ہی ہوگا کہ ایک شخص عجیب و غریب قسم کے اوہام اور وسوسوں کا شکار تھا، اور اپنے آپ کو گائے سمجھتا تھا اور گائے کی سی حرکتیں کرتا تھا، اور اس امید میں تھا کہ اس کو جلد ذبح کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ طبیب کو بلایا، اس نے اس کو باندھا، اور جب ذبح کرنے لگا تو کہا یہ تو بہت لاغر گائے ہے، جب یہ موٹی ہو جائے گی تب اس کو ذبح کریں گے۔ اس نے یہ سن کر اتنا کھانا شروع کر دیا کہ اس کا جسم موٹا ہونے لگا، جسم توانا ہوا تو اس کا ذہن بھی خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ تم بھی ایسی ہی گائے بن جاؤ۔ عزیز کھلکھلا کر ہنسا، وہ بھی جواباً ہنسا، اور سنو، انسان انسان ہے، جانور نہیں کہ یوں اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ زندگی کو اس طرح گزارو کہ لگے تم واقعی زندگی گزار رہے ہو، نہ کہ زندگی تمہیں۔ تم جس ہیجانی کیفیت سے گزر رہے ہو حقیقت میں سب نارمل لوگ اس میں سے گزرتے ہیں، مگر ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ چاہے زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، کیسا بھی جذباتی کیوں نہ ہو، اس کے ہونے اور نہ ہونے کے 50-50% چانسز پر یقین رکھو۔ ہر بات کے فیصلہ کن مراحل سے گزرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ اس میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے اور کامیابی بھی۔ اگر ناکامی ہوئی تو کیا کرنا چاہیے، اور کامیابی ہوئی تو کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ اس طرح پری پلانڈ سوچیں جذبات پر حاوی نہیں ہوتی، اور انسان کرائسس میں بھی کافی حد تک اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان روبوٹ یا کوئی مشینی انسان نہیں جو جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر فوراً اپنا آپ چھوڑ دے اور فنا ہو جائے، بلکہ وہ تو ایک ایسا فرد ہے جو تخلیق ذات کے عمل میں مصروف ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جس کی وجہ سے زندگی میں معنویت پیدا ہوتی ہے۔ وہ متفرق اجزاء کا مجموعہ نہیں، بلکہ اس کی اصل شناخت اور وضاحت اس کے کل یعنی انسان ہونے میں پوشیدہ ہے، اور عمل کو نظر انداز کر کے کس طرح انسان کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ اور زندگی تو مسلسل تغیر کا نام ہے، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ انسان ان تغیرات سے ضرور گزرتا ہے، چاہے یہ عارضی نوعیت کی ہو چاہے سطحی۔ انسان نفسیاتی طور پر کسی جامد چیز کا نام نہیں، اگر وہ ان تغیرات کا شکار نہ ہو تو انسان
کی ذات جو لامحدود رفتوں کی طرف سفر کرتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے، اور انسان کا مستقبل تو اس کے باطن میں پوشیدہ ہے، اور باطن تو ہر لمحہ حرکت، چکر اور فعل پر مجبور کرتا ہے۔ تم ایک معمولی انسان نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم خود کو ایک معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اور زحا بھی عزیز کی سوچ میں اس قدر گہرائی پا کر مسرور ہوتی رہی۔ عزیز، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس میں نتھنگنس آف لائف بہت آ گئی ہے۔ یہ اپنے اندر کی تمام خواہشات کو آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے، یوں جیسے اپنے آپ کو ختم کرنے کا بلا واسطہ راستہ اس نے منتخب کیا ہے۔ سوہا پریشان ہو کر بولی، دیکھو حسن، خواہش اور ضرورت انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور جو خواہشات پیدائشی ہوتی ہیں ان کو دبانا یا ختم کرنا عقل کے خلاف اور حقیقت کے منافی ہے۔ اچھی خواہشات اچھے اور نیک محرکات سے جنم لیتی ہیں، اور اچھے نیک محرکات نیک اعمال کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ان کو دبانا فطرت کے خلاف ہے، اور یہی نیک خواہشات کبھی کبھی رفتوں کی جانب سفر کرتی ہیں۔ عزیز نے پھر منطقی انداز میں سمجھایا، کیسے پیدا کروں یہ سب؟ مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے سب کچھ۔ حسن پریشان ہو کر بولا، انسان کے اندر ارادہ یعنی ول ایک ایسی خصوصیت ہے جو اسے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان کے اندر جب تک یہ جذبہ موجود ہے وہ توانا نظر آئے گا، ورنہ بالکل بیکار۔ یہی ارادہ اور قوت انسان کے کمزور اور نازک ڈھانچے کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور اس ول کی بدولت وہ پوری کائنات کو تسخیر کرتا ہے، بلند و بالا چوٹیوں کو سر کرتا ہے، سمندروں پر اور ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے۔ کیا وہ تم جیسے انسان نہیں؟ عزیز نے پوچھا۔ ہاں ہے، مجھ سے بہتر۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہر دوسرا انسان مجھ سے افضل ہے۔ میں اتنا حقیر کیوں ہوں، اتنا کم تر؟ یہ کم مائگی کا احساس مجھے جینے نہیں دیتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں بالکل کھوکھلا انسان ہوں، میرے اندر بھی کچھ نہیں اور باہر بھی۔ اس نے ہونٹ چبائے۔ حسن، میں تمہیں کس وقت سے سمجھا رہا ہوں کہ نہ ہی تم کمزور ہو نہ ہی تم حقیر ہو، تم صرف ایک اچھے انسان ہو جو انسانیت کی بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ بقا کس طرح ہوگی؟ خود اپنے اندر رہ کر وہ جوہر تلاش کرو، اور وہ جوہر تمہارے اندر موجود ہے۔ اور ہماری جدید نفسیات میں ڈاکٹر ایلبرٹ ایلسن نے ایک تھیوری دی ہے جس کا نام ہے ریشنل ایموٹیو تھراپی، جو کہ 11 فضول قسم کے نظریات کا علاج ہے جو کہ انسان میں شدید ڈپریشن، خوف، ترس، احساس کمتری، غصہ، حسد، نفرت، اعصابی پریشانی، سست روی اور ہر قسم کا دکھ حقائق سے فرار پیدا کرتے ہیں۔ اور ان میں جو سب سے پہلا irrational آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ریجیکشن ہرٹس یو۔ آپ اپنے آپ کو اس وقت قابل عزت اور اہم سمجھیں گے جب لوگ آپ کو اہمیت دیں، آپ کی عزت کریں۔ اگر وہ آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تب آپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ کس قدر فضول سی بات ہے کہ ہر انسان جو کہ اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہے، وہ اتنی معمولی شے ہے کہ صرف دوسروں کے ریمارکس کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب کر دے یا ختم کر دے۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جو باتیں کرتے ہیں کیا وہ ہر لحاظ سے مکمل انسان ہے؟ جب یہ دنیا ہی نامکمل ہے، ہر جگہ امپرفیکشنز ہیں، کائنات کا شاہکار انسان ہے،
مگر اس میں بھی خامیاں ہیں، کسی میں کچھ اور کسی میں کچھ۔ اگر کوئی وقتی طور پر اپنی امپرفیکشنز کو نظر انداز کر کے دوسروں کی خامیاں اچھالتا ہے تو کیا ایسا کرنے سے اس کی اپنی ذات محفوظ رہ جاتی ہے؟ کبھی نہیں، کمی تو ہر جگہ رہتی ہے۔ تم سمجھدار ہو اور باشعور بھی، یوں ہی اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ تم اگل دو جو کہنا چاہتے ہو، جو بہت عرصے سے تمہارے اندر جمع ہے۔ الفاظ کس لیے ہیں؟ الفاظ بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ جانتے ہو آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی ان کو الفاظ سکھائے گئے۔ یہ تحفہ خداوندی ہے، خالق کا عطیہ ہے مخلوق کے لیے۔ یہ شکستہ حوصلوں کو یک دم جوان رکھنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں اور پہاڑ جیسے مضبوط ارادوں کو آن واحد میں ریزہ ریزہ کرنے کی بھی ان کے اندر خصوصیات موجود ہیں۔ بولا کرو، سنا کرو، عزیز نے اسے تفصیلاً سمجھاتے ہوئے کہا۔